बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख्वाब क्या कहते हैं आपके खूबसूरत प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आशकार दावर हाजिर है। मेरे हमरा हैं जनाब अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सुरज अमजदी साहब, मशहूर मुअब्बिर हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। बताएंगे कि आपके बताए गए ख्वाब शरई हवालों से क्या कहते हैं। इब्तिदान मैं कोशिश करता हूँ कि एक नसीहत आमोज़ कोई ख्वाब जो मैंने पढ़ा या सुना आपसे शेयर करूँ। तो एक मैं पढ़ रहा था कि एक शराबी सरदार था, उसने अपने मुलाजिम को 4 दरहम दिए कि 4 दरहम लेके फल लेकर आ जाओ। गुज़र रहा था, रास्ते में एक अल्लाह वाले की मजलिस यानी हज़रत मंसूर बिन अम्मार बसरी रहमतुल्लाह की मजलिस गुज़र हुआ। हज़रत साहब फरमाने लगे, जो इस फ़कीर को 4 दरहम देगा मैं उसको 4 दुआएं दूंगा और वो इंशाअल्लाह कबूल होंगी। वो ग़ुलाम रुक गया, 4 दरहम थे उसके पास, उसे 4 दरहम पेश किए और कहा कि हज़रत मेरे लिए दुआ कीजिए कि मुझे आज़ादी मिल जाए। दूसरी दुआ ये कीजिए कि इस 4 दरहम का मुझे बदल मिल जाए। तीसरी दुआ ये कीजिए मेरे सरदार को तौबा की तौफीक मिल जाए। चौथी दुआ ये कीजिए कि अल्लाह पाक मेरी, आपकी, मेरे सरदार की, हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे। ग़ुलाम 4 दरहम दे के 4 दुआएँ करके वापस आ गया और सरदार को सारा माजरा बयान किया कि सरदार मैं फल ना ला सका लेकिन एक अच्छी चीज़ मैं करके आया हूँ। सरदार ने सुना, कहने लगा ये तो तुमने बड़ा अच्छा काम किया है कि तुमने 4 दरहम दे दिए और मैं चलो तुम्हें आज़ाद करता हूँ। अल्लाह पाक से दुआ तुमने करवाई, वो कबूल हो गई और मैं तौबा करता हूँ अपने गुनाहों से, अल्लाह ताला मेरी मग़फ़िरत फरमाए। और 4 दरहम का बदल तुम्हें चाहिए, मैं वो बदल भी तुम्हें देता हूँ। अब चौथी बात रह गई कि मेरी, तुम्हारी और सब अहलियान मजलिस की मग़फ़िरत वो मेरे इख्तियार में नहीं है, वो इख्तियार में अल्लाह पाक के है। जो मेरे इख्तियार में था मैंने कर दिया। बहरहाल सरदार को नींद आ गई। ख्वाब में एक आवाज़ आती है, ऐ बंदे जो तेरे इख्तियार में था वो तूने सब कर दिया, तो जो हमारे इख्तियार में हम ना करेंगे, लिहाजा आज हम तेरे ग़ुलाम की और सब मजलिस वालों की मग़फ़िरत करते हैं। जी नाज़रीन, देखा आपने सदक़े के कितने फ़ज़ाइल हैं। इस वाले से इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे मुफ्ती साहब से। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखिएगा, हम टेलीफोन नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं। आप अपने सच्चे और अच्छे ख्वाब हमें सुनाइए। मुफ्ती मोहम्मद सुरज अमजदी साहिब बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आगाज़ करते हैं मुफ्ती साहब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या खूबसूरत बात, जो मेरे इख्तियार में मैंने कर दिया, जो जिसके इख्तियार में वो ख़ुद करेगा, मेरा उधर इख्तियार नहीं है। क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। बहुत बहुत शुक्रिया क़िबला आशकार भाई, और आपने माशाल्लाह बड़ा प्यारा वाक़या ये सुनाया है। उस वक्त ग़ुलाम भी और हुआ करते थे और उस वक्त जो आका थे वो भी अल्लाह वाले हुआ करते थे। तो ये आप देखें कि इसमें 2 चीज़ें मिलती हैं। नंबर 1 कि जब आप यानी अच्छी नीयतों के साथ जब अल्लाह की राह में कुछ देते हैं तो अल्लाह ताला उससे रायगा नहीं जाने देता। वो चाहे एक पैसा क्यों ना हो, मैं रुपए की बात नहीं कर रहा, एक पैसा क्यों ना हो। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा किराम की बारगाह तशरीफ़ फरमाते सब तो फरमाया कि 1 दिरहम 1 लाख दिरहम से बढ़ गया। सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह कैसे? तो फरमाया कि एक शख्स के पास बेशुमार दराहिम थे और उसमें से लाखों खर्च कर दिए, 1 लाख खर्च कर दिए, लेकिन एक शख्स के पास सिर्फ 2 दराहिम थे। उसने एक अपने लिए रखा और एक अल्लाह ताला की राह में खर्च कर दिया। क्या बात, सुभान अल्लाह। तो फरमाया कि ये जो दिरहम है ना, ये इसका कोई नेमर बदल नहीं है, लाखों से बढ़कर, लाखों से बढ़कर है। अल्लाह ताला अक्सर हम ये कहते हैं कि वो क्वांटिटी नहीं देखता, वो क्वालिटी देखता है। ला यनालुल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। उससे जब तुम कुर्बानियाँ करते हो ना, तो तुम क्या समझते हो कि उसका गोश्त, उसका खून अल्लाह ताला को पहुँचता है? नहीं। फरमाया कि अल्लाह ताला को तुम्हारा तक़वा पहुँचता है। इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अअमालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला निय्याति क़ुलूबिकुम। कि बेशक अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों की तरफ, तुम्हारे मालों पर नज़र नहीं फरमाता, लेकिन एक बात तो ज़रूर है ना, वो तुम्हारी नीयतों की तरफ नज़र फरमाता है। एक हदीस पाक मैंने पढ़ी, मैं हिल गया आशकार भाई। ऐसी हदीस पाक
یہ گاؤں دیہاتوں میں جو لوگ جانور پالتے ہیں نا ان کو یہ بات صحیح سمجھ میں آئے گی کہ جب ایک بچڑا لیتے ہیں اس کی کیسی پرورش کرتے ہیں پھر وہ بڑا ہوتا ہے تو کیسے خوش ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ ظاہر ہے کہ اس دور میں عرب معاشرے میں جانور چرایا کرتے تھے، جانور لوگ پالا کرتے تھے، بکریوں کے ریوڑوں کا ذکر ہے اور بھی ذکر ہے۔ تو فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اللہ کی راہ میں دیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسے سنبھالتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے جیسا کہ تم بچڑے کی پرورش کرتے ہو۔ فرمایا یہاں تک کہ پھر جب بچڑا کڑیل جوان ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے وہ مال بڑھتا بڑھتا، وہ ثواب بڑھتا بڑھتا پہاڑوں کی شکل میں ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العالمین روز قیامت اس بندے سے کہے گا یہ وہ ہے جو تو نے دیا تھا، وہ حیران ہو جائے گا میں نے تو اتنا دیا تھا، لیکن نیت اچھی تھی نا تو اللہ رب العالمین نے کتنا بڑھا کر اسے عطا فرمایا۔ اچھا دوسری بات جو تیرے اختیار میں وہ تو نے کیا، دیکھیں ہمارا اختیار محدود ہے، ہمارا اختیار محدود ہے اور اللہ تعالیٰ کا اختیار غیر محدود ہے۔ ہماری استطاعت محدود، اللہ تعالیٰ لا محدود ہے۔ تو اس مالک نے کیا کیا کہ اس کی دعا کے موافق جو وہ کر سکتا تھا اسے آزاد بھی کیا، صحیح ہے، اچھا درم کا بدل بھی دے دیا، جی ہاں بدل بھی عطا کر دیا، لیکن کہا کہ یہ ساری چیزیں میں کر سکتا تھا، توبہ یعنی مغفرت میں نہیں کر سکتا، وہ اللہ رب العالمین کر سکتا ہے۔ تو اسے پھر خواب میں اشارہ ہوا کہ جو تیری شان تھی، جو تیری استطاعت تھی وہ تو نے کیا، اب ہماری شان دیکھ، ہماری شان دیکھ۔ اور ایک بات میں عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نا ایک آہ چاہیے، ہاں ایک آہ کافی ہوتی ہے۔ اور میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہوں کہ دنیا میں کسی کو منانا اتنا آسان نہیں جتنا رب تعالیٰ کو منانا آسان ہے۔ نیت کو اچھا کر لیں، نیت کو اچھا کر لیں، وہ مان جاتا ہے۔ دیکھیں نا یہ آیت کریمہ پڑھیں، اس کی گہرائی میں جائیں کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ یہ نہیں فرمایا کہ محبوب اپنے امتیوں سے کہیے، میرے بندوں سے کہیے کہ میں بڑا جلال والا ہوں، میں بڑا قہار ہوں، میں بڑا جبار ہوں، نہیں، میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ میں بڑا رحیم ہوں، میں بڑا غفور الرحیم ہوں۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیں موسیٰ مجھے یاد آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن محفل میں تشریف فرما تھے تو کہیں دیکھا کہ جانور اپنے بچے پہ پاؤں نہیں رکھ رہا تھا، دور دور ہٹ کے جا رہا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو میرا رب اس سے زیادہ محبت کرتا ہے، 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ ماں کو منانا کتنا آسان ہے اور 70 ماؤں کے برابر محبت کرتا ہے ہم لوگوں سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ بہرحال کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اور مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں مریم بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ میری امی نے نا کچھ دنوں پہلے خواب دیکھا ہے کہ جس طرح وہ نا ایک ریل گاڑی میں جاتی ہیں لیکن نا ریل گاڑی نا رکی ہوئی ہے، چل نہیں رہی ہے، اور نا ادھر ان کے پاس نا ایک اٹیچی رکھا ہوتا ہے، اس کے اندر نا کپڑے ہیں اور نا کپڑوں کے اوپر ہی لیکن اٹیچی کے اندر، لیکن کپڑوں کے اوپر نا 2 شاپر ہیں، شاپر ہیں، ان کے اندر نا بچے ہیں، ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جس طرح شاپر میں نا لپٹے ہوئے ہیں، وہ بھی پیک ہیں لیکن زندہ بچے ہیں۔ تو نا اب ساتھ میری مامی بھی ہوتی ہیں تو وہ ایک کمرے میں ہوتی ہیں، تو امی نا مامی سے پوچھتی ہیں کہ یہ بچی کس کی ہے، بچی کے بارے میں پوچھتی ہیں، حالانکہ 2 بچے ہیں، ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے، تو بچی کے بارے میں پوچھتی ہیں کہ یہ کس کی بچی ہے۔ تو میری مامی کہتی ہیں کہ یہ نا میری نواسی ہے، ان کے مامی کی نواسی ہے جو کہ ان کی بیٹی نے نا ان کو دے دی ہے کہ آپ اس کو رکھ لیں، اس طرح سے دیکھیں۔ چلے مریم آپ کا بہت اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی والدہ کچھ پریشان وغیرہ تو نہیں رہتی یا کوئی بیمار تو نہیں رہتی؟ نہیں بیمار تو نہیں ہے، پچھلے سال بیمار تھی، اب نہیں ہے۔ چلے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے عطا فرمائے، اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ہنا کراچی سے۔ جی ہنا بہن اپنا خواب سنائیے گا۔ جی میں نے دیکھا تھا کہ میری ساس جو ہے نا مجھے اور میرے شوہر کو ایک سفید پیالے میں سفید کھیر دے رہی ہوں اور ماشاءاللہ وہ بڑی اچھی طرح گارنش ہوئی ہے، میٹھا کھانے کو دیا ہے، میں نے بھی کھایا اسی پیالے سے اور میرے شوہر نے بھی کھایا۔ اور دوسرا دیکھا تھا میری بھانجی اعتکاف میں بیٹھی تھی، اس نے دیکھا تھا میں بڑی بڑی نا روٹیاں اور پراٹھے بیل کے پکا رہی ہوں، بس مجھے یہ 2 کا معلوم اچھا آپ کی ساتھ حیات ہیں ابھی؟ جی الحمدللہ حیات۔ آپ کی بھانجی نے یہ خواب دیکھا کہ آپ روٹیاں بنا رہی ہیں؟ بیل رہی ہوں میں بڑی بڑی روٹی اور پراٹھے۔ وہ اعتکاف ابھی بیٹھی تھی، ابھی جو رمضان اپنا گزرا ہے اس میں اعتکاف میں لاسٹ بیٹھی تھی، اس نے دیکھا تھا۔ اچھا آپ کے بچے ہیں؟ جی الحمدللہ میرے 3 بیٹے 1 بیٹی ہے۔ ٹھیک ہے چلے ماشاءاللہ، بہت شکریہ، آپ پروگرام میں ہمارے شامل ہوئی، اپنا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ مصعب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ جی یہاں مریم بہن نے لاہور سے یہ پوچھا کہ ان کی والدہ جو ہے وہ انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ ٹرین میں ہے
اور اٹیچی کیس بھی ان کے پاس ہے، اور اوپر 2 شاپر ہیں جس میں بچے ہیں لپٹے ہوئے ہیں. تو ٹرین رکی ہوئی ہے اور یہ ان کی ممانی بھی ساتھ ہوتی ہیں. تو وہ ان کی ممانی سے پوچھتی ہیں کہ یہ بچے کس کے ہیں، کیا ہے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ یہ میری نواسیاں ہیں جو میری بیٹی نے مجھے دی ہیں. دیکھیں ٹرین جو ہے نا رکی ہوئی ہے. یہ ٹرین یوں سمجھ لیں کہ یہ جو زندگی کا سفر ہے نا، یہ ٹرین کی صورت میں آپ نے دیکھا ہے. ٹرین رکی ہوئی ہے. کچھ معاملات اس وقت اب انہوں نے نہیں بتایا، لیکن کچھ معاملات ان کی والدہ کے حوالے سے یا خاندانی اعتبار سے کچھ رکے ہوئے ہیں. لیکن تھوڑا سا صبر کیجئے، حکمت عملی سے کام لیجئے تو انشاءاللہ لیں گی تو انشاءاللہ یہ معاملات آسانی کے ساتھ حل ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین ہر مشکل سے، پریشانی سے انشاءاللہ ان کو بچائیں. آمین. ایک شامل کرتے ہیں کالرز کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. مجھے خواب میں نا سانپ نظر آتے ہیں. میری بہن پہلے بتائیے آپ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں اسما بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی اسما بہن، آپ کو خواب میں سانپ نظر آتے ہیں؟ جی کبھی وہ 4 منہ والا عسکر نظر آتا ہے، کبھی سانپ عجیب عجیب سے طریقے کے، اور وہم بھی ہوتے ہیں جیسے میرے پاس کوئی کھڑا ہوا ہے پتہ نہیں. اچھا، خواب کی حالت میں سانپ آپ کو کاٹتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، صرف ڈراتے ہیں؟ نہیں خالی نظر آتے ہیں، خالی نظر آتے کبھی ہیں. چلتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کچھ پریشان تو نہیں رہتے ہیں؟ پریشان بہت رہتی ہوں مفتی صاحب، بہت زیادہ پریشان رہتی ہوں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں رات و سکون میں بدل دے. اور ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام مرتضیٰ علی ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی مفتی صاحب بیسکلی مجھے بچپن سے یہ خواب آ رہا ہے کہ مجھے ایک سانپ کے کنویں میں پھینکا جا رہا ہے مجھے، ہاں، اور یہ مجھے بچپن سے خواب ریپیٹ ہوا جا رہا ہے. جی ناظرین، خواب کیا کہتے ہیں؟ یقیناً میرے بہن بھائی پوری دنیا میں بڑے بے چین ہوگا کہ جلدی سے سیکنڈ سیگمنٹ شروع ہو، ان کو پتہ لگے خواب کیا کہتے ہیں. چلے پہلے آپ کی سنتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، میرا نام ریشما ہے. جی. اور مجھے آپ سے جو ہے 2 خواب بیان کرنے ہیں. ایک میری بیٹی ہے عائشہ، وہ پچھلے 1 مہینے سے یہ خواب دیکھتی ہیں کہ کوئی مسجد ہے جو لکڑی کی بنی ہوئی ہے، وہاں پر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر جا رہی ہیں، اور وہ بس اندر داخل ہوتی ہیں اور پھر ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. لکڑی کی مسجد ہے، ہاتھ پکڑے جاتی ہیں، اندر جاتی ہیں مسجد میں، آنکھ کھل جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور آنکھ کھل جاتی ہے. اور ایک خواب میرا یہ ہے کہ پچھلے 1 مہینے سے مجھے کئی بار جو ہے خواب میں 1-2 چھپکلیاں اور ایک بار سانپ بھی نظر آیا، لیکن مجھے نقصان کچھ نہیں دیا، صرف مجھے نظر آیا کہ وہ ہے موجود. اچھا، تو مجھے اس حوالے سے بس یہ اچھا یہ بتائیں گھر میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ نہیں، گھر میں تو الحمدللہ بہت شکر ہے خدا کا کہ کوئی پریشانی. اچھا، آپ کی جو صاحبزادی ہیں ان کی ایج کتنی ہے؟ 24 سال ان کی عمر ہے. پچھلے دنوں ان کے رشتے کے حوالے سے تھوڑا سا مسئلہ چل رہا تھا، لیکن الحمدللہ جو مجھے سورت وغیرہ جو قرآنی آیت ہوتی ہیں وہ میں پڑھ رہی تھی، تو وہ میں پڑھ رہی ہوں، تو اس حوالے سے ان کا رشتہ بھی لگ رہا ہے، سلسلہ بھی مطلب اسٹارٹ ہوا ہے. چلیں اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں کہ آپ گاہے بگائے ان کو سمجھاتی رہتی ہیں دینی معاملات میں، کچھ ایسے معاملات میں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ بھائی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، پروین کوثر. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے. میرا خواب یہ ہے کہ میری عمر ہو رہی ہے تقریباً 50 سال، لیکن اس کا نام کہ میں پریگننٹ نہیں ہو سکتی ہوں، لیکن میں نے خواب میں اپنے آپ کو پریگننٹ دیکھا، اور میں بہت زیادہ پریشان رہتی ہوں. سانپ دیکھتی ہوں، کن کھجورے دیکھتی ہوں، میں بہت پریشان ہوں. اچھا ٹھیک ہے. نہیں بہن، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خوابوں میں پریشان نہ ہوا کریں بلکہ ان کی تعبیر لے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ مشہور معبر حافظ صاحب موجود ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں گے آپ کا خواب کیا کہتا ہے. پروگرام دیکھتی رہیے گا. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں مانسیرا سے بات کر رہی ہوں. مانسیرا سے بات کر رہی ہیں، اپنا خواب بیان کیجیے. میں نے خواب دیکھا کہ رات کا وقت ہے، آسمان پر بہت سے تارے ہیں، ان میں ایک بڑا تارا ہے جو بہت روشن ہے. جی اور بس وہ 3 طرح کے کلر تبدیل کرتا ہے. کلر تبدیل. ٹھیک ہے میری بہن مانسیرا صاحب پروگرام میں شامل ہوئی. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ سر علی رضا بات کر رہا ہوں جمشیدپور سے. جی علی بھائی اپنا خواب بیان کیجیے.
جی سر میری بیوی کا خواب ہے کہ وہ جو ہے نا اپنا خواب دیکھتی رہتی ہے کہ مطلب چیزیں ملتی ہیں کچھ جو وہ اٹھاتی ہیں لیکن آتی نہیں ہیں اس کے پاس. اچھا بس یہ دیکھتی ہیں. کیا جی چیزیں ہاں، اور ملتی ہیں؟ کیا چیزیں دیکھتی ہیں وہ سب پوچھ رہے ہیں؟ جی سر وہ مطلب کہ کبھی پیسے مطلب کہ دیکھے تو وہ اٹھاتی آتے جاتے ہیں یا مطلب کہ کبھی پھر کوئی سامان جاری ہے کہیں پہ تو وہ سامان اپنا ادھر رکھتی ہے تو وہ کپڑے مطلب کہ بڑھتے جاتے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے مطلب کہ. اچھا ٹھیک ہے. اور دوسرا کیا بتا رہے تھے آپ؟ بس سر یہی. ٹھیک ہے علی بھائی شکریہ آپ کا بہت بہت. جامشوروں سے پروگرام میں شامل ہوئے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیتے رہیے. بہت شکریہ میری بہن. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کراچی سے زوبیہ بات کر رہی ہوں. جی. تو میں نے خواب دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سب کے ہاتھوں میں سپارے ہیں اور وہ لوگ قرآن شریف کی مطلب تلاوت پڑھ رہے ہیں. آواز نہیں آ رہی ہے مجھے لیکن پتہ چل رہا ہے کہ یہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں. اچھا تو اس کی تعبیر جاننا چاہوں گی آپ سے بھائی. بالکل انشاءاللہ آپ خود قرآن شریف پڑھتی ہیں ماشاءاللہ؟ میں نابینا ہوں. اس پہ لوگوں سے فون پہ پڑھ لیتی ہوں یا ویسے پڑھ لیتی ہوں. پہلے پڑھتی تھی. چلے میری بہن اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں دعا میں رکھے گا. انشاءاللہ بتائیں گے آپ کا خواب کیا کہتا ہے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ندا سلیم بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی ندا بہن اپنا خواب بیان کیجیے گا. خواب یہ میری مدر کا ہے. میری مدر کی عمر تقریباً 50 کے اوپر ہے اور وہ اکثر خواب کے اندر جو ہے کیڑے مکوڑے سانپ اور اژدہے ٹائپ کی چیزیں بہت دیکھتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نا اس سے بہت فائٹ کر رہی ہوتی ہیں ان خوابوں کے اندر لڑتی ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ کچھ آپ کی مدر پریشان رہتی ہیں؟ کچھ پریشان کافی حد تک رہتی ہیں اور جو دوسرے اثرات وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اثر میں بھی یہ بہت رہی ہیں تو اس میں بھی اس کو زیادہ پرابلم ہوتی ہے. لیکن خواب کے اندر یہ اکثر ان جانوروں سے مقابلہ کرتے ہوئے یہ ٹھیک ہے میری بہن ہم سمجھ گئے. انشاءاللہ مفتی صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. اور ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ میرے بھائی آپ کی دعائیں چاہیے. آپ کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں لاہور سے ارشد بول رہا ہوں. میری خواب یہ ہے کہ عموماً فجر کے بعد آتی ہے نماز پڑھنے کے بعد سوتا ہوں تب آتی ہے کہ اگر میں کسی میدان میں ہوں یا کسی بلڈنگ میں ہوں کہیں جاؤں تو راستہ نہیں ملتا ہے واپسی کا نا. اچھا تو گم سا ہو جاتا ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے سامنے مجھے چاہے رائٹ سائڈ پہ سوؤں یا لیفٹ پہ سوؤں تو وہ مجھے ایک نقشہ سا سامنے آتا ہے جس میں خانے بنے ہوئے ہیں اور تحریر ہے اردو کی پڑھی نہیں جاتی. اچھا تو یہ ذرا پتہ کرنا تھا یہ کیا ہو سکتا ہے. چلیں ٹھیک ہے میرے بھائی اپنا خواب ہم آپ کو بتائیں گے لیکن پروگرام دیکھتے رہیے گا. انشاءاللہ آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر مل جائے گی. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی میری بہن آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں رینا خاتون. جی میری بہن آپ ریلیکس ہو جائیے اور اپنا خواب بیان کیجیے گا. میرا خواب یہی ہے کہ میں نے بہت زیادہ بیمار رہتی ہوں. میں کافی سال سے اب زیادہ بیمار چل رہی ہوں. اب میری یہ دیکھا ہے 3-4 مہینے ہو گئے 3 مہینے کہ میری چپل میں کیچڑ میں کہیں گم ہو رہی ہیں مل نہیں رہی. پہن کے جا رہی ہوں میں اور جو نہیں مل رہی. اب یہ خواب دیکھا میں نے 1 ہفتے پہلے کہ کوئی دردے کی دیگ لا کے ہمارے یہاں دردے کی دیگ لایا ہے. جی جی ہاں سفید رنگ کا بہت خوبصورت اس سے وہ لگا ہوا ہے سجا ہوا ہے پتنگ بھری ہوئی ہے. اب یہ دیکھا اب بہت بیمار چل رہی ہوں بہت بیمار. چلے ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے. پوری دنیا میں لوگ آپ کی دعا کر رہے ہیں. جی آپ کے شوہر موجود ہیں؟ جی نہیں میرے شوہر بھی نہیں ہے. میرے کوئی بچی بھی نہیں ہے. ایک بھانجا پالا ہوا ہے. تو شوہر کا انتقال ہو چکا ہے؟ جی میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے. میری بہن ہم دعا کو اللہ تعالیٰ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا ہمت نہ چھوڑے. اللہ تعالیٰ سب کا مددگار ہے. جی ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے بول رہی ہوں ریدا سرور. جی رضا بہن اپنا خواب بیان کیجیے. میں خواب میں مردے دیکھتی ہوں جیسے کہ میرے علاقے کے میرے محلے کے جو لوگ مر جاتے ہیں وہ اکثر میرے خواب میں آتے ہیں اکثر. اچھا مرے ہوئے لوگ آپ کے جان پہچان کے لوگ آپ کے خواب میں آتے ہیں؟ خواب میں اکثر آتے ہیں. میری بھابھی بھائی جان میرے ابو یعنی اکثر آتے ہی رہتے ہیں.
اچھا آپ نماز پابندی سے پڑھتی ہیں؟ جی اب نماز پہلے نہیں پڑھتی تھی، اب پڑھتی ہوں. ٹھیک ہے میری بہن، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جی جی بولیں. رمضان میں نے دیکھا ہے آسمان میں چاند نظر آ رہے، 4 چاند ہیں بالکل باریک، تو وہ میں اپنے شوہر کو دکھا رہی ہوں اور میں کہہ رہی ہوں عید کا چاند نظر آ گیا ہے. یہ بھی میں نے دیکھا تھا. اچھا ٹھیک ہے میری بہن، آپ کو چاند، آپ کے بچے ہیں؟ جی ماشاءاللہ 4، 2 بیٹی 2 بیٹے ہیں. چلیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو، آپ کو آنکھیں کو ٹھنڈا کرنا، اپنا خیال رکھے گا. تھینک یو ویری مچ. جی اب ناظرین یقیناً آپ لوگ انتظار کر رہے ہوں گے، بلکہ وہ لوگ انتظار کریں گے جنہوں نے ویڈیو کی طرف اپنے خواب بھیجے ہیں. ان میں سے چند ہم نے سلیکٹ کیے ہیں. آئیے آپ اور ہم مل کے دیکھتے ہیں. جی دکھائیے. السلام علیکم مفتی صاحب، میں احمد پور شرقیہ ضلع بہاولپور سے بات کر رہی ہوں. میں نے خواب میں دیکھا ہے کنویں کا سبز پانی، جیسے خواب میں کنویں کا سبز پانی ہے، اس سے لوگ منہ دھو رہے ہیں اور میں بھی منہ دھو رہی ہوں. اس کی تعبیر بتا دیں. السلام علیکم مفتی صاحب، میں نے آپ سے خواب پوچھنا تھا کہ ایک دفعہ میں نے رات کو اٹھ کر ایک دعا کی تھی، اور وہی دعا جو میں نے رات کو اٹھ کر کی تھی، مجھے چند ہی دنوں کے بعد خواب آیا کہ بہت زیادہ سورج چمک رہا تھا. اس کے نیچے میں وہی دعا کر رہا تھا جو میں نے رات کو اٹھ کر کی تھی، اور سورج بالکل میرے سر کے اوپر ہی تھا. مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا، اور اس کی روشنی بہت زیادہ تیز تھی. اس کی مجھے تعبیر بتا دیں. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا نام کنیز فاطمہ ہے، میں لاہور سے بول رہی ہوں. میں نے 2 خواب کی تعبیر پوچھنی ہے. پہلا خواب یہ ہے کہ ہفتہ پہلے جمعرات کے دن میں نے 3-4 بجے تقریباً درمیان میں نے خواب دیکھا تھا ہماری امی کے گھر کے سامنے بہت بڑا مدرسہ، حقیقت میں لڑکی کو بہت بڑا مدرسہ ہے. میری امی وہاں بیٹھی ہوئی ہے اور درس دے رہی ہے، کرسی پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور ارد گرد بہت سی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. میں بھی بس فضا نماز دے کر بیٹھ جاتی ہوں. ایک عورت مجھ سے پوچھتی ہے آپ بھی درخت ہوگی؟ میں نے کہا میں تو یاد کر کے نہیں. اس کے بعد میں اٹھتی ہوں، فضا نماز میں الماری پہ رکھ دیتی ہوں اور پینٹ لے کر سارا گھر مدرسہ دھونے لگتی ہوں. اتنا موٹا سا پیپ ہے، اتنا صاف پانی ہے، اتنا صاف پانی کہ میں حیران رہ جاتی ہوں. اس کے بعد میری امی اچھی طریقے سے دعا کرواتی ہے. میں وہ گھر دھو رہی تھی، اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے. جب آنکھ کھلتی ہے صبح کے اذان ہو رہی ہے. تو برائے مہربانی اس کی تعبیر مجھے بتا دیں. السلام علیکم. میں نے خواب دیکھا تھا کہ میں نے ایک شخص کو گولی مار دیا. اس کی خواب کی تعبیر بتا دیجیے. چلیں جی ناظرین، یہ تھے ویڈیو کے ذریعے ہمیں موصول ہوئے تھے. ان سب کے بارے میں ہم بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. چلیے ناظرین، آپ کی انتظار گھڑیاں ختم ہوتی ہیں، چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف. خواب کیا کہتے ہیں جی مفتی صاحب؟ اچھا، ایک خواب ہنا بہن نے کراچی سے پوچھا کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کی ساس نے ان کو اور ان کے شوہر کو پیالے میں کھیر دی ہے. بہت مزے کی کھیر ہے. اچھا، بعض اوقات ہوتا ہے کہ میں اس لیے دونوں اینگل سے بتا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ یار یہ اس کے دل میں میرے لیے محبت نہیں ہے، تو لیکن خواب کے ذریعے بتا دیا جاتا ہے کہ ایسی چیز نہیں ہے، یہ آپ کا برا گمان ہو سکتا ہے، تو وہ تو آپ سے محبت کرتی ہیں یا محبت کرتے ہیں جو بھی ہے. تو اس میں یہ لگ رہا ہے کہ ان کی ساس جو ہے نا اپنے بیٹے سے تو محبت کرتی ہیں، ان سے بھی محبت کرتی ہیں اور ہمیشہ ان کا بھلا سوچتی ہیں. ان کی خوشی میں ان کی خوشی ہے، ٹھیک ہے نا. اور دوسرا یہ کہ جو شوہر کو ان کو پیالے میں کھیر دے دی اور پھر کھیر مزے کی ہے، تو یہ کہ ان سے ہمیشہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ پہنچے گا، نقصان نہیں پہنچے گا انشاءاللہ. دوسرا یہ کہ ان کی بھانجی نے دیکھا کہ یہ جو ہے نا خاتون جو ہے نا ہنا بہن روٹیاں بیل رہی ہیں. تو دیکھیں روٹیاں یعنی پک کر سامنے آتی ہیں، بطور نتیجہ ہم کھاتے ہیں، لیکن ایک پروسیس سے گزرتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ فائنانس کے معاملے میں، روزی کے معاملات میں اگر کوئی رکاوٹ اگر ہے تو آپ تھوڑی سی کوشش کریں گے یا آپ کے شو تھوڑی سی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ معاملات حل ہو جائیں گے اور روزی کے معاملات انشاءاللہ آپ کے درست ہو جائیں گے. پراٹھے بھی بناتی ہیں جی، تو یہ بہت اچھا خواب ہے ان کے لیے. ہاں، لیکن تھوڑی سی کوشش اس میں نظر آ رہی ہے، یا تو کوشش ان کی طرف سے ہوگی یا ان کی طرف سے ہوگی، لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے. تو عربی کا مشہور مقولہ ہے کہ من جد وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا جاتا ہے، اور کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ضرور پائیں گے.
پھر ایک خواب جو ہے وہ بہن اسما نے کراچی سے پوچھا کہ سانپ نظر آتے ہیں، تو کچھ کہتے تو نہیں ہیں لیکن سانپ کو دیکھنا حقیقت میں دشمنوں کو دیکھنا ہے، تو اللہ رب العالمین آپ کو دشمنوں سے محفوظ و مامون فرمائے، اور آپ نمازوں کی پابندی کے ساتھ صبح فجر کے بعد 7 مرتبہ سورہ فلق اور 7 مرتبہ سورہ ناس اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں، دم کیا ہوا پانی پی لیا کریں، اور یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو محفوظ و مامون فرمائے گا۔ مرتضیٰ صاحب نے ایک خواب پوچھا کہ بچپن سے سانپوں کو دیکھا کہ سانپوں کے کنویں میں پھینکا جا رہا ہے، اس کی تعبیر انہوں نے پوچھی ہے، اور یہ آئی ٹی کے اس میں میدان میں کام کر رہے ہیں اور بتا رہے کوئی پریشانی وغیرہ بھی نہیں ہے، تو اب یہ ظاہر ہے کہ سانپ عام طور پر دشمن ہوتے ہیں، تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہ دشمنوں میں گھرے ہوئے ہوں لیکن کوئی اچھا عمل ان کا ہو، یا اللہ رب العالمین کسی کی دعا سے ان کو محفوظ فرما دیتا ہو، ان کو پتہ بھی نہ چلتا ہو، یا کوئی ایسا کام یہ کر رہے ہیں کہ صدقہ وغیرہ دے رہے ہیں تو کوئی دشمن کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پاتا، ایسا بھی یہ بھی ممکن ہے کہ بظاہر کوئی دشمن نہیں ہے لیکن شیطان تو دشمن ہے نا، تو شیطان سے بڑا کون سا دشمن ہے؟ تو اس میں ایک چیز یہ بھی نظر آ رہی ہے کہ بچپن سے چونکہ آپ یہ خواب دیکھ رہے ہیں تو بات یہ کہ بعض اوقات لوگ جو ہے نا وہ شیطان کے لیے بڑے مشکل ہوتے ہیں اور بعض لوگ شیطان کے لیے بڑے آسان ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی ممکن ہے کہ شیطان کے بہکاوے کی طرف اشارہ ہو شیاطین کے، تو اگر ایسا ہے اور آپ نماز سے اگر دور ہیں تو نماز کی پابندی کیجیے اور جتنا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے قریب آئیے۔ اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ آپ جس فیلڈ میں ہیں، جس میدان میں آپ کام کر رہے ہیں، تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہاں پر آپ کو ایسے مواقع ملتے ہوں کہ آپ بڑی آسانی سے ایسا کام کر لیں کہ جو آپ کے اوپر والوں کو پتہ نہ چلے اور آپ اس میں سے کھینچنے کما لیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایسا کام ہو کہ جس کی آمدنی ریسورسز صحیح نہ ہو، آپ کو موقع ملتے ہوں، تو بہرحال ان تمام چیزوں کی طرف غور کر لیں، نتیجہ آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائے گا۔ اللہ رب العالمین آپ پر کرم فرمائے اور آپ کے ہر معاملات کو آسان فرمائے۔ اچھا، بہن نے کراچی سے ریشمہ بہن نے پوچھا کہ ان کی بیٹی نے دیکھا کہ مسجد لکڑی کی بنی ہوئی ہے اور یہ ان کا ہاتھ پکڑ کے، اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کے وہ جاتی تو وہ کھل جاتی ہے، مسجد کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ دوسرا خواب دیکھا 2 چپکلیاں ہیں اور ایک سانپ ہے۔ اچھا، پہلا جو خواب دیکھا نا کہ مسجد لکڑی کی بنی ہوئی ہے، دیکھیں مسجد کو بعض اوقات دیکھنا نیکی کے مواقع ہیں، نیکی کی جگہ ہے کہ وہاں نماز پڑھی جاتی ہے، اور بعض اوقات دیکھنا مسجد کو اپنے اعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں لکڑی کی بنی ہوئی ہے، اتنی مضبوط نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جو سیمنٹ کی ہوتی ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ اچھا، اب آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں جب کوئی انسان بچہ یا بچی پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ لڑکپن کی بچپن، پھر لڑکپن کی طرف، پھر جوانی کی طرف آتے ہیں، تو ان کو بہت زیادہ سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے والدین کی طرف سے۔ تو آپ چونکہ اپنی بچی کو آپ نے بتایا بھی اور مجھے لگ بھی رہا ہے کہ اپنی بچی کی تعلیم و تربیت کے معاملات میں کافی سینسٹیو ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ والدین کی تربیت ظاہر ہے کہ بچوں کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور والدین کے لیے اصل ایسٹس یہ جائیداد پراپرٹیز نہیں ہے، یہ اولاد ہے، اور یہ اولاد اگر اچھی ہو گئی نا، یہ یہاں پر بھی آپ کے لیے تناور درخت بنے گی، اور آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی یہ ایصال ثواب کا ذریعہ بنتی رہے گی۔ تو بہرحال آپ کی جو تعلیم و تربیت ہے، اللہ تعالیٰ کو زندگی دے، تو اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ آپ ہاتھ پکڑ کے لے جاتی ہیں، دروازہ کھل جاتا ہے، آپ جتنا انشاءاللہ تربیت فرمائیں گی اتنا زیادہ وہ نیکیوں کی طرف انشاءاللہ آئیں گی۔ پھر دوسرا یہ کہ 2 چپکلیاں ایک سانپ ہے۔ چپکلیاں عام طور پر یہ جسمانی عوارضات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ سر درد ہے، پیٹ درد ہے، یا کوئی جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہے، تو ایسے خواب چپکلی کی صورت میں، کیڑے مکوڑوں کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ تو اگر ایسا ہے تو پھر یہ خواب آپ نے جو دیکھا تو تکلیفوں کی طرف، سر میں درد ہے، کبھی پیٹ میں درد ہے، کبھی پاؤں میں درد ہے، یا سانپ کو جو دیکھا ہے تو یہ بھی بعض اوقات جو چھوٹے سانپ ہوتے ہیں تو یہ بھی چھوٹی موٹی بیماریوں کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ اچھا، بڑا سانپ دیکھا ہے تو وہ دشمن ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین آپ کو کوئی بیماری ہو، کوئی مشکلات ہوں، یا کوئی بھی دشمن ہو، اللہ رب العالمین ہر ایک سے محفوظ و مامون فرمائے۔ نمازوں کی پابندیاں فرماتی ہوں گی، یہ ہے کہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ فجر اور عصر کے بعد 33 مرتبہ پڑھنے والا ختم درود شریف کے ساتھ۔ اچھا، ایک خواب کراچی سے پروین کوثر نے بیان کیا کہ 50 سال کی ان کی عمر ہے، خواب میں اپنے آپ کو پریگننٹ دیکھتی ہیں، نہ کہ کوئی ایسی چیز نہیں، سانپ ہے، کن کھجورے وغیرہ دیکھتی ہیں۔ آپ اصل میں میرے خیال میں اولاد آپ کی نہیں ہے،
اور آپ بہت زیادہ سوچتی ہیں. اچھا ایک تو ہوتا ہے نا کہ سوچنا کہ ہو جائے, ایک ہوتا ہے کہ عمر کے اس حصے میں آ گئے, ایج ایسی ہو گئی کہ اس میں بظاہر ممکن نہیں ہے, تو بندہ سوچتا ہے کہ میرے بعد کون ہوگا, کون میرا ساتھ دے گا, میرے بڑھاپے میں کون ہوگا. تو یہ باتیں آپ کے سوچنے کی نہیں ہیں. اولاد دینا نہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. ظاہر ہے کہ آپ نے کوشش بھی کی ہوگی, علاج بھی کروایا ہوگا. آپ توکل کریں اللہ تعالیٰ پر. آپ زیادہ پریشان ہو رہی ہیں, زیادہ ٹینشنز لے رہی ہیں, اس کی وجہ سے آپ نے یہ خواب پریگننسی والا دیکھا ہے, تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, یعنی کوئی اس کی تعبیر نہیں بن رہی. دوسرا سانپ کن کھجورے, یہ آپ جو پریشان ہیں, پریشانی کے نتیجے میں آپ ایسے مناظر دیکھ رہی ہیں. تھوڑا سا زندگی میں سکون لائیں اور تھوڑا سا یعنی جو سوچیں ہیں, سوچوں کا زاویہ چینج کریں, اچھی سوچوں کی طرف آئیں, نمازوں کی پابندی کیجئے. انشاءاللہ آپ کو ایسے خواب نظر نہیں آئیں گے. دوسرا یہ مانسیرا سے بہن نے پوچھا کہ رات کا وقت آسمان پر ستارے ایک طرح بڑا روشن ہے, تو یہ اکثر فون کرتی ہیں, اکثر کال کرتی ہیں, اپنی والدہ کے بارے میں بھی بتاتی ہیں. تو بہرحال یہ نیک خاندان ہے, اور یہ جو بھی یعنی کام ہے, کوئی وظیفہ اگر پڑھ رہی ہیں اس میں کامیابی کی طرف اشارہ ہے, روحانی کامیابی کی طرف اشارہ ہے, اور دنیاوی طور پر خوشخبری کی طرف بھی اشارہ ہے. تو بہرحال بہت پیارا خواب ہے. پھر اس کے بعد علی رضا صاحب نے جمشوروں سے پوچھا کہ ان کی وائف نے دیکھا چیزیں ملتی ہیں, سامنے ہوتی ہیں, لیکن ان کے پاس آتی نہیں, ان کو ملتی نہیں ہیں. تو بعض اوقات بندہ جب زندگی میں تھوڑا سا لاپرواہ ہونا, اچھا بعض اوقات لاپرواہ سے پوچھے تو کہتا نہیں میں تو بڑا کنسنٹریشن کے ساتھ کام کرتا ہوں, بڑی توجہ کے ساتھ کام کرتا ہوں, اس سے بعض اوقات نہیں پتہ ہوتا. تو ہو سکتا ہے, ممکن ہے کہ آپ کی جو وائف ہیں وہ اپنی ذاتی زندگی میں تھوڑا سا لاپرواہی برتتی ہوں, تو کام ہوتے ہوتا نہ ہو. تو جب بندہ اس طرح ہو زندگی میں, تو خواب میں بھی ایسے مناظر ہو دیتے ہیں. ایسے خواب جو ہے وہ خواب ہمت عام طور پر کہتے ہیں, کہ بندہ زندگی میں جو کر رہا ہے وہ اس وقت دیکھ رہا ہے, خواب میں بھی اس سے نظر آتے, تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. پھر ایک خواب کراچی سے زوبیہ بہن نے پوچھا کہ بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے, سب کے ہاتھوں میں سپارے ہیں, لوگ تلاوت کر رہے ہیں. یہ میری بہن آپ نابینا ہیں, اللہ رب العالمین آپ پر کرم فرمائے. جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ لوگوں سے فون پر سنتی ہوں, تلاوت کا اتنا شوق ہے نا, تو یہ جو شوق ہے, ابھی میں نے بتایا خواب ہمت, یہ شوق آپ کو خواب میں سے مناظر دکھا رہا ہے. تو اللہ رب العالمین آپ پر مزید کرم فرمائے, اور قرآن کریم آپ آسانی کے ساتھ تلاوت فرما سکیں. یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو دنیا میں بھی دوستی کی لاج رکھتی ہے, اور آخرت میں بھی یہ تنہا نہیں چھوڑتی. تو یہ آپ کنٹینیو رکھیں. اس کے بعد ندا سلیم نے کراچی سے پوچھا کہ ان کی مدر نے دیکھا کیڑے مکوڑے, سانپ, اسدے وغیرہ, تو یہ یعنی پریشانیوں کی طرف بھی اشارہ ہے. دوسرا یہ کہ کچھ دشمنوں کی طرف بھی اشارہ ہے. تو بہرحال اللہ رب العالمین محفوظ و مامون فرمائے. سب سے بڑی جو بڑا دشمن ہے نا, وہ ہماری پریشانیاں ہیں. یہ پریشانی جب بندہ سوار کر لیتا ہے تو پھر خود بخود پریشانیاں بڑھتی رہتی ہیں. تو اپنی والدہ کا ذرا ٹینشن کم کروائیں, تھوڑا سا نمازوں کی پابندی کا بھی, انشاءاللہ وہ نماز تو پڑھتی ہوں گی, بہرحال نمازوں کی پابندی رکھیں. اور دوسرا کہ یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم صبح و شام 33-37 مرتبہ پڑھیں, اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ صدقہ وغیرہ بھی دیں. لاہور سے ارشد صاحب نے پوچھا کہ فجر کے بعد کسی میدان میں یا بلڈنگ میں اپنے آپ کو دیکھتے راستہ نہیں ملتا, اور جو ہے نا رائٹ سائڈ پر یا لیفٹ سائڈ پر سوئیں تو تحریر ہوتی, پڑھنا نہیں آتی. آپ کا مسئلہ بھی سیم وہی ہے کہ تھوڑا سا یا تو آپ معاملات کو سیریس نہیں لیتے, یا یہ کہ آپ زندگی میں, حقیقی زندگی میں کچھ یعنی بھول جاتے ہیں, لاپرواہ ہیں, یا خدا نخواستہ ایسا ہے, تو پھر آپ خواب میں اس طرح دیکھ رہے ہیں. تو کوئی بھی کام کریں کنسنٹریشن کے ساتھ کریں, ایسے خواب آپ کو نہیں آئیں گے. پھر ایک بہن نے کراچی سے پوچھا چپلیں گم ہو گئی ہیں, یہ بڑی پریشان ہے, بیمار ہے, اللہ تعالیٰ ان کی بیماری دور فرمائے. جو شوہر آپ کے نہیں ہیں تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے. زردے کی دیکھ کر لانا, یہ تھوڑا سا یہ کہ آپ ہمت پکڑیں, اللہ رب العالمین انشاءاللہ آپ کو مایوسی سے نکالے گا. میری بہن نماز کی پابندی آپ کرتی ہوں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ استغفر اللہ ہر نماز کے بعد, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں, ولا خطیبہ درود شریف کے ساتھ, اور علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, یہ آپ کثرت سے پڑھیں, انشاءاللہ بہتر ہوگا. ایک بہن ندا صبر نے یہ کہا کہ خواب میں مردے دیکھتی ہیں اور آسمان پر 4 چاند نظر آئے. دوسرا خواب بھی بیان کیا جو مردے دیکھنے کا ہے کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کی طرف آئیں,
اور ان مردوں کو جن کو دیکھتی ہیں ان کو اصالِ ثواب فرما دیا کریں، اور آسمان پر 4 چاند نظر آتے ہیں، چونکہ وہ عید کا جو معاملہ تھا وہ سارا ایک سچویشن چل رہی تھی، تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ اچھا، ایک احمد پور شرقیہ سے کہا کہ کنویں کا سبز پانی ہے اور یہ منہ دھو رہی ہیں، کوئی خوشی انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرمائے گا اور جو آپ کو نصیب بھی ہوگی۔ بھائی نے کہا سورج چمک رہا ہے، وہ دعا کا معاملہ انہوں نے بتایا، تو یہ انشاءاللہ دعا کی یعنی جو آپ کی حاجت ہے اس کے پورا ہونے کی طرف اشارہ ہے، کچھ صبر کے بعد انشاءاللہ وہ معاملہ آپ کا ہو جائے گا۔ کنیز فاطمہ بہن نے کہا کہ ایک ہفتے سے قبل یہ خواب دیکھا کہ گھر کے سامنے مدرسہ، ان کی والدہ درس دے رہی ہیں، ان کی والدہ کی نیکیوں کی طرف اشارہ ہے ماشاءاللہ کہ وہ نیک خاتون ہیں اور صرف اپنے آپ کو نیکیوں کے ذریعے فائدہ نہیں پہنچاتی بلکہ اوروں کو بھی تعلیم دیتی ہیں، تو یہ بہت اچھا خواب ہے ان کے لیے۔ اور آخری جو بھائی نے دیکھا کہ ایک شخص کو جو ہے نا انہوں نے گولی مار دی، میرے بھائی غصہ کم کریں ورنہ بہت نقصان آپ کو ہوگا، جو غصے والے خواب ہیں۔ جی ناظرین کرام، زندگی بخیر، انشاءاللہ کل اس پروگرام کو سجا کر آپ پھر حاضر ہوں گے۔ جن ریپیٹ ٹیلی کاسٹ یقیناً دیکھنی ہے وہ کل پاکستانی ٹائم کے مطابق دوپہر 12 بجے دوبارہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اپنے میزبان آج کا داور کو حضرت مفتی علامہ محمد صلی اللہ امجدی صاحب کو اجازت دیجیے۔ زندگی بخیر، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ درود پاک کی کثرت رکھیے، ہم سب کو دعا میں رکھیے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔